वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस हवाले से। ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई, सबका ख्याल ये था कि अब तवज्जो जो है लोगों की वो बजट पर रहेगी। पार्लियामेंट में जो तकरीरें हैं उनका भी जो फोकस होगा वो बजट और मईशत के हवाले से होगा, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि हफ्ते के दिन ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान को देखने के लिए एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। इजलास में जो चारों सूबे थे उनके वज़ीर आला भी शामिल थे। इसके अलावा आर्मी चीफ और दीगर ऑफिशल्स भी मौजूद थे। ये जब मीटिंग ख़त्म हुई तो इसका एलामिया सामने आया, तो उसमें कहा गया कि एक ऑपरेशन अब लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। तफसील बहुत थी कि इसमें क्या कुछ होगा, बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र हुआ, क़वानीन का भी ज़िक्र हुआ, उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म का भी ज़िक्र हुआ। बट ऑब्वियसली जब ये ऐलान सामने आया तो उसके बाद फ़ौरन ही जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से रद्द अमल सामने आया। पार्लियामेंट के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ अब बहस हुई वो मईशत और बजट की बजाय इस ऑपरेशन के हवाले से हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत तनक़ीद की और उन्होंने ये भी कहा कि ये इसकी जो तफसीलात हैं पार्लियामेंट से उनको शेयर करनी चाहिए, वहाँ इस पार्लियामेंट में ये फ़ैसला होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अपोज़ भी किया। असद कैसर साहब जैसे उन्होंने कहा कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसी तरह जो बाकी भी जमातें हैं जिनका हम कह सकते हैं कि ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उनमें से लग रहा है कि किसी ने भी खैर मक़दम नहीं किया इस फ़ैसले का। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने कहा कि ऐसा जो ऑपरेशन होगा उससे दर हकीकत अदम इस्तेहकाम जो है वो आएगा। उन्होंने कहा कि रियासत बेरहम हो चुकी है और आवाम को अपना दुश्मन समझ रही है। ANP की तरफ से भी मुखालफत की गई है। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब ने भी मीडिया टॉक में इस तरह की गुफ्तगू की है। अब हुकूमत ऑब्वियसली ये अभी कह रही है कि इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी, फ़ैसले अभी होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी तनकीद हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के न वो सिर्फ वज़ीर आला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने हामी भर ली बकौल हुकूमत के, जबकि उनकी अपनी जो जमात है वो बहुत तनकीद कर रही है। वो आज उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसके अंदर उन्होंने भी कहा कि कोई तफसील अभी तक हमारे सामने इस हवाले से नहीं आई, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई ऑपरेशन का इस तरह ज़िक्र नहीं हुआ मीटिंग में। ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मीटिंग हुई इसमें जो ऐलान किया गया या फ़ैसला किया गया ये आया है एक ऐसे मौके पर जब कुछ दिन पहले चाइना से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था और जो पब्लिक में डेलीगेशन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया उसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका भी जिक्र किया गया। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान पे, तालिबान, सिक्योरिटी इशूज़ पे, और हमें ज्वाइन किया एहसानुल्लाह टीपू साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सिक्योरिटी इशूज़ पर नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मेरे ख्याल में प्रोग्राम आगे बढ़ने से पहले मैं नाजरीन को बता दूं, वो ईद के बाद आए थे आज हमारे मेहमान बहुत स्पेशल, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ईद शो है, बट यकीन करें ये लाइव ही हो रहा है, ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है। जी ताहिर साहब, एक और मीटिंग, एक और ऑपरेशन का ऐलान। अब तो कई दफ़े तो ये लगता है कि वी लॉस्ट ट्रैक, क्योंकि हम कितनी दफ़े इस तरह के ऐलानात करें। आपको लग रहा है कि इस दफ़े ये जो ऐलान है इससे हम समझें कि फिर उस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं जैसे 2008, 9, 10, 11, 12 में हुए? बहुत शुक्रिया मुझे दावा देने की। आखिरी जो हिस्सा है सवाल का 2008-9 वाला, उस तरह तो नहीं होगा, और उसकी एक वजह यह है कि अब आपको जिस तरह उस वक्त 2008 बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस का, फिर सवात और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान 2009 और फिर चलते चलते 2014 शुमाली वज़ीरिस्तान। आपको उस वक़्त अपना दुश्मन मालूम था
ان کے ٹھکانے معلوم تھے اور ان کے کنٹرول تھا قبائلی علاقوں میں زمین کے اوپر. اب تو وہ نہیں ہے اسی طرح. اب تو ایک مطلب آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جو کہ آلریڈی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے, لیکن وہ پھر ذرا محدود ہوتا. میرے خیال میں جو فیصلہ ہوا ہے ان کے ذہن میں شاید ایک بات یہ ہو کہ ذرا مؤثر طریقے سے, کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جس طرح اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ اسلحے کی شاید ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ذرا وسائل چاہیے, تو اس طرف ایک ہے. دوسرے میرے خیال میں انہوں نے ایک فیصلہ جو ایک سوچ ہے اسی فیصلے کے پیچھے کہ ہم دونوں سائیڈ میں ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کریں گے, اور اسپیشلی پاکستان اور افغانستان. اچھا. اور ڈرون کا استعمال زیادہ, جو ہم نے سنا ہے کہ اس سوچ کی جو فیصلہ ہوا ہے عزم استحکام کانفرنس کی. دوسرے کوئی قانونی جو مشکلات ہے, سزا نہیں ملتی اس کو اکثر ملیٹنٹس کو, اور اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ڈر کے ہمارے کوئی گواہی نہیں دے سکتا, استغاثہ کا کیس کمزور ہوتا ہے, گواہ نہیں ہوتے, تو بہرحال وہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ شاید مدارس کا بھی تھوڑا سا اس کے کہ وہاں بھی کچھ مزید کہ ایک ضرورت ہے. دوسرا ایک اہم جو فیصلہ ان کے ذہن میں تھا اور اسی کے پیچھے کہ افغان طالبان کو, کیونکہ یہ تو خود ناکام ہو گئے ان کو کنونس کرنے میں, تو جو ان کے تھوڑے قریب ہیں, متحدہ عرب امارات کا نام سنا ہے, قطر کا سنا ہے, ان کے ذریعے بھی افغان طالبان سے کہا جائے کہ ٹی ٹی پی کی وہ آپ روک لیں. خطے کا بھی ذکر, ریجنل کوآپریشن کا ذکر تھا پریس ریلیز میں. ایک اور جو ان کی سوچ میں یہ بھی ہے فیصلہ سازوں کا کہ افغانستان کا جو بارڈر ہے پاکستان کا, وہ تو کبھی کبھی تو بند ہو جاتا ہے جب کوئی لوکل ایشو آ جاتا, لیکن اب ان کے ذہن میں ہے کہ اگر بارڈر کافی عرصے کے لیے بھی سیل کرنا پڑا تو وہ بھی اس میں جا سکتے. تو کچھ فیصلے انہوں نے کیے ہیں, لیکن اب دیکھنا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جب اس کا اعلان ہونا تھا اسی میٹنگ میں, تو اس سے پہلے یہ والی چیزیں. ٹیپو صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس میٹنگ کو اور اس اعلامیے کو؟ ایگزیکٹلی جو طاہر خان صاحب نے ابھی پوری بات کی اور تھوڑی سی ڈیٹیلز جو انہوں نے ہمیں بتایا یہاں پہ اور آپ کے ناظرین کو, تو یہ چیزیں ملٹری آپریشن لانچ کرنے سے یا ان کا جو اعلان کرنے سے پہلے یہ چیزیں یعنی قوم کو بتانی چاہیے تھی, پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہاں پہ جو خیبر پختونخوا اور بالخصوص جو قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ جب بھی آپریشن کا نام لیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا ایک ٹراما ہے, وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرے ہیں. آپریشن جو رائے راست سوات میں 2009 میں 30 لاکھ لوگ گھروں سے نکلے, ڈسپلیسڈ ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپریشن دریادم میں تقریباً 10 لاکھ جو 2014 میں, اور ایک سے زیادہ مرتبہ ایک 12 ٹوٹل جو 12 بڑے آپریشن ہوئے 12 جس میں ہر قسم کا اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے, اس میں ایئر پاور, اس میں اور آرٹلری, ٹینکس, گن شپ, سب چیزیں. تو جب بھی وہاں پہ نام لیا جاتا ہے آپریشن کا تو ان لوگوں میں ایک خوف سا وہ نیچرلی ان کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے. اب وزیرستان میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو ابھی سے وہ سوچنا شروع ہو گئے, کیونکہ گرمیوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جو محسود قبیلہ ہے یا وزیر قبیلہ, تو وہ منہ کرتے ہیں وزیرستان کی طرف. وہاں پہ ایک تو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور موسم اچھا ہوتا ہے, تو انہوں نے دوبارہ سے وہ اپنا وہ پیکنگ شروع کی کہ یہ تو یہ نہ ہو کہ آپریشن لانچ ہو جائے اور ہم کہیں ٹریپ نہ ہو جائے. تو وہاں پہ ایک اس طرح کا یعنی ماحول ہے, ایک نفسیاتی دباؤ ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں پہلے ایکسپلین کرنی چاہیے تھی کہ کس طرح کا آپریشن ہوگا. میرا بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ یہ آپریشن مجھے وہ والا نہیں لگ رہا جو کہ ایک بڑے طرز کا جس طرح آپریشن ضرب اعظم, تو اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور اس کے بغیر آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو آئی بی اوز جو ہیں, وہ رکے کب تھے کہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ اعلامیہ جاری کرنا پڑے؟ مجھے یہ بھی وہی لگ رہا ہے کہ جس طرح آپریشن ضرب اعظم آپ یعنی اس میں نقصان بہت زیادہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ٹیکٹیکلی ایک اس کی کامیابی, بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہاں سے طالبان کا صفایا کیا گیا تھا, تحریک طالبان پاکستان, حافظ گل بہادر نارتھ وزیرستان میں. لیکن یہ جو اس کے بعد میرے خیال میں کریڈ لینے کے چکر میں باجوہ صاحب نے رد الفساد کا اعلان کیا, اور وہ رد الفساد ابھی وہ کیسے ہوا, اس میں کتنی چیزیں ہم نے اچیو کی, کیا لاسز اس میں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اور ایگزیکٹلی یہ چیز این پی مولانا فضل الرحمان اور جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا تو پہلے بتایا جائے کہ ان میں کیا ہم نے اچیو کیا, کیا نقصان ہوا. تو اور جو سب سے بڑا ایک وہ ہے کہ جب تک عوامی سپورٹ آپ کے ساتھ نہ ہو ان ملٹری آپریشن میں پھر بھی یعنی لوگ ان کی سپورٹ آپ سمجھے یا قبائلی جو جر گئے ہیں وہاں پہ, اس دفعہ وہ چیز بالکل نہیں ہے. یعنی گراؤنڈ سے اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑے ایوانوں میں اس طرح کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں, یہاں پہ جو آڈینس ہے اس کے لیے تو اچھے ہوں, لیکن جو گراؤنڈ میں ایک سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بہت ہاسٹائل بنی ہوئی ہے.
پرسوں بھی وزیرستان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں ہزاروں لوگ نکلے, اور اس میں جو مین وہاں پہ جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو میرے خیال میں ایک لوگوں کے اعتماد میں لینا چاہیے, وہ پارلیمان کے ذریعے ہو, وہ قبائلی جرگے کے ذریعے ہو, وہ جو بھی فورمز ہو ان کو استعمال کر کے اس کے بعد اگر انہوں نے ملٹری آپریشن لانچ کرنا ہے تو پھر وہ بالکل کریں. اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں, بہت سیریس ہیں. جو ملیٹنٹ کا بلڈ اپ ہو رہا ہے, آپ ہی کی شو میں ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, اس کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں وہ کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. طاہر صاحب ایسے تو بریک پہ جانا ہے, بٹ ویری کوئکلی سر, یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات آپ دونوں کی گفتگو سے, کہ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ پہلے خود ہی واضح نہیں ہے ایگزیکٹلی, یا آپ کے خیال میں جان کے ایک پیغام ایسا بھیجا گیا جس سے سمجھ نہیں آ رہی. what do you think it is? very quickly sir. ممکن ہے کہ انہوں نے ریئیکشن بھی, ایک اصولی فیصلہ تو ہوا ہے. کس چیز کا سر؟ اسی کا جس پہ ہم جو کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کا. ایک صرف مختصر پہ بعد میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ نے کہا نا کہ وہ تو آلریڈی بالکل ہے, اور اس میں ٹھیک کہا اس نے کہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں شاید اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہاں پر کسی جگہ پہ موجود ہے تو آپ نے 12 یا 10 لوگوں کو بھیجنا ہے. لیکن اس میں ممکن ہے کہ سوچ ہو کہ ذرا بڑے پیمانے پہ بڑی کارروائی ہو. اگر ان کو معلوم ہو کہ یہاں پر اس گاؤں میں, اس علاقے میں, جس طرح کے لکی مروت میں جو ہوا کچھ دن پہلے بڑا جو روڈ سائڈ بم بلاسٹ تھا, تو وہ بالکل اس طرح کے آبادی سے دور علاقے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہاں پر بڑا آپریشن کی ضرورت ہوتی. تو بہرحال اب دیکھنا تو پڑے گا نا, دیکھنا پڑے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک, اور اپنے مہمانوں سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور احسان اللہ ٹیپو صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ نئے آپریشن کی گفتگو ہو رہی ہے کمیٹی میٹنگ کے بعد, ایپیکس کمیٹی. طاہر صاحب, یہ جو ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے, ٹیپو صاحب بھی بات کر رہے تھے, لوگ اتنے خلاف ہیں اس آپریشن کے. 2022 کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے اطلاعات دیکھیں, خبریں دیکھیں, ریلیز نکلی, لوگوں نے شور ڈالا, مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے یہ اسلام آباد یا پنجاب کے لوگوں کے تک کیوں نہیں پہنچا کہ آپ لوگ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں وہ نہیں ایک ملٹری آپریشن چاہتے جیسے کہ ماضی میں ہوئے. کمی کس چیز کی ہے؟ پیغام لوگ ٹھیک نہیں پہنچا پائے, لوگ سننا نہیں چاہتے. دیر از اے مس کمیونیکیشن ہیئر. اگر قومی اسمبلی میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ آنا چاہیے تھا, وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں آئے گا, وزیر دفاع نے بھی یہی کہا, تو یہ مطلب ایک مذاق ہے نا پارلیمنٹ کا, تو یہ وہاں نہیں آیا. دوسری بات, کیوں لوگ مخالف ہیں یا سپورٹ نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان آپریشنز میں یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں عوام کو یعنی بنسبت شدت پسندوں کو یا جو بھی آپ نام دے ان کی نسبت. آپ مجھے چلو ایک مثال دیں, کوئی بھی طالبان کا ٹی ٹی پی کا سینئر لیڈر, کوئی بھی سینئر جو آپ کے ڈرون میں مارا گیا ہو, بیت اللہ, حکیم اللہ, فضل اللہ, 3 جو ڈرون میں مارے گئے, تینوں امریکیوں نے مارے ہیں. اور امریکیوں نے آپ کے لیے نہیں مارے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا اس وقت پلان مطلب ہے کہ وہ لڑائی میں اس کا ساتھ تھے افغان طالبان کا. دوسری بات یہ ہے کہ نقصان عوام کا زیادہ ہوا ہے, اور تقریباً مہینہ ہوا ہے اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے قبائلی مشران ہیں ان کے وزیرستان سے, 2 مرتبہ میں اس کے پاس بھی گیا ہوں, ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 80,000 انہوں نے ہمیں ٹوکن دیے ہیں کہ آپ کو معاوضہ دیا جائے گا. ان کو نہیں ملا, بلکہ ان کو اجازت بھی نہیں ملی پریس کلب میں, پیسے بھی جی بالکل, وہاں بھی اجازت نہیں ملی. میرا اپنا گھر جو ڈیمیج ہے اس کا بھی مجھے بھی دیکھا, ہاں نہیں ملا. تو لہٰذا ایک آپ اور آپ تو صحافی ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, آپ کے تو کانٹیکٹس ہونے چاہیے. تو جنگ جیتنے کے لیے آپ کو عوام کی سپورٹ ضروری ہے, جو کہ میرے خیال میں نہیں ہے. اور یہ جو پہلے میں نے بات کی نا افغانستان والی, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ دونوں سائڈ ہم ڈرون سٹرائک کریں گے. آپ سٹرائک کریں, لیکن آپ ذہن میں ان کے نتائج بھی ذہن میں کولیٹرل جو ڈیمیج ہوگا نہیں, وہ نہیں, ویسے ریپرکشنز, کیونکہ افغان طالبان وہ ماضی کی طرح نہیں ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے, وسائل کم ہو, لیکن وہ ماضی کی طرح وہ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہیں گے. تو لہٰذا
سب چیزوں پہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے بڑے پیمانے پر آپریشن کرنا ہے تو اس کے ریپرکشن نتائج کیا ہوں گے. بالکل صحیح. ٹیپو صاحب آبویسلی اسی کو اگر ہم آگے لے کے بڑھیں تو یہ بتائیں کہ جو ایکسٹریمزم کا بھی ذکر ہوا, نیشنل ایکشن پلان پہ ہر وقتاً فوقتاً ملاقات میٹنگز ہوتی ہیں وہ, مگر اس پہ کبھی عمل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ ایکسٹریمزم اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی ایکسٹریمزم جس چیز کو یعنی ہم ایکسٹریمزم سمجھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کے ملک کے کچھ مین اسٹریم جو پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہے. اگر ہم صاف بات کریں جی, اور وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, کنٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی کبھار جیت بھی جاتے ہیں. تو ایکسٹریمزم جو ہے یہ بہت ہی یعنی ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. 9/11 کے بعد پوری دنیا نے جو وہ ممالک جو وار آن ٹیرر میں انوالو ہوئے تو انہوں نے ٹیررزم کو اپنے یعنی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ڈیفائن کیا کہ ٹیررزم کہتے ہیں کس چیز کو ہے اور ہم کن لوگوں کے خلاف جائیں گے اور کن کو ہم ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں گے. وہ یہاں پہ ڈیفینیشن ابھی تک نہیں ہے. تو صرف یہ کہنا کہ ایکسٹریمزم میں آپ نے اگر مدرسوں کو ٹارگٹ کیا تو اس کا تو بہت وہ نکلے گا, ریئیکشن آئے گا. اسلام آباد کے دل میں یہاں پہ لال مسجد ہے تو وہاں وہ تو ابھی تک سنبھالی نہیں گئی. وہ نہیں, آپ نہیں کر سکتے. ان سے جو معاملات خراب ہوں گے آلریڈی ان سے ہوئے بھی تھے. وہ جو 2007 میں کہ 5 میں آپریشن ہوا تھا, ٹی ٹی پی اس کے بعد بنی تھی. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ پولیٹیکل بیان بازی یا کریٹ لینے کے چکر میں یا میڈیا نیریٹو بنانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں. ان کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں اور بھگتے ہیں. اور خاص کر جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ جو قبائلی علاقہ ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی, تو وہااں پہ ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ اسلام آباد میں جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, یہاں پہ ہر بندہ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ سے اس میں انوالو ہے یا جو جوڈیشری میں چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. وہاں پہ یہ ہو رہی ہیں کہ ہم کیسے سروائیو کرنا ہے. صحیح. وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا ایشو ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو ان کے وہ کنسرنز ہیں تو ان کو کوئی ایڈریس کر نہیں رہا. یعنی آپ لوگوں کو کہ وہ جو مسائل ہیں ان کو تو آپ توجہ دے نہیں رہے, اوپر سے الٹا یعنی ہمیشہ جو تھوڑا بہت ہے آپ وہ بھی لینے کے چکر میں ان کے گھر بار, ان کی پراپرٹی وغیرہ وہ سب چیزیں. اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے خود سفر کی ہیں. اب وہاں سے میں اپنی مثال دوں, میری پوری فیملی جو رائے نجات 2009 میں, تو وہاں سے ہم کر گئے. پہلے ہم ریگولرلی جایا کرتے تھے, وہاں پہ رہتے بھی تھے. میرے جو کزنز ہیں, جو انکلز وغیرہ ہیں, وہ پرماننٹلی وہیں پہ بیس تھے. اب وہ سارے وہاں سے نکل گئے ہیں. کوئی کراچی میں, ان کی قبریں کراچی میں بن گئی ہے, کسی کی ڈی آئی خان میں بن گئی ہے, کوئی اسلام آباد میں رہ رہا ہے. اور وہ جو پورا ایک اکنامک سسٹم تھا جو سروائیو ہماری فیملی کر رہی تھی, وہ بالکل کولیپس کر گیا. اور اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہاں چلو اسٹیٹ کی طرف سے ایک سپورٹ ملے گی, وہ سپورٹ ابھی تک نہیں ملی. اور یہ صرف میرا مسئلہ نہیں, یہ پورے قبائلی خطے میں اس طرح کے کام ہوئے ہیں اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اور ابھی تک 15 سال ہو گئے ہیں, وہ واپس اپنے گاؤں, اپنے علاقے نہیں جا سکتے. تو میرے خیال میں یہ سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو سینسٹیو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور جو لوکل پرلز ہے اس کو جج کرنا چاہیے کہ لوکل کیا سوچ ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہوں. 30 سیکنڈ طاہر صاحب کو کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں. اسی کو سپورٹ کر کے کہ آپ نے اگر کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, جنگ میں آپ کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے, لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے. اور یہ جو فیصلہ اسی ایپیکس کمیٹی میں ہونا تھا, یہ تھوڑی سی کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے تھی. اور پارلیمنٹ سے کیا خطرہ ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اگر پارلیمنٹ میں ہو تو تمام سپورٹ کرتے ہیں. اور پبلک ڈیبیٹ ہو, ان کیمرہ بریفنگ نہ ہو. آپ قبائلی مشران کے پاس جائے گوں کہ ان کو ایک خطرہ ہوگا, لیکن اعتماد نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے. یہ کہتے عزم استحکام, مولانا فضل الرحمان کہتے عدم استحکام. تو لہٰذا پھر ایمن الولی کا بیان, پھر آپ نے گورنر کا ذکر کیا خیبر پختونخوا کا. تو اگر سپورٹ آپ کو کچھ سیاسی اس میں ہے, لیکن میرے خیال میں سپورٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے جس سیاست کا یہ دونوں بھی ذکر کر رہے تھے, جہاں ہماری توجہ ہوتی ہے, اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے عدلیہ کا اور فروری 8 کا. بہت اہم کیسز جو ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنے جا رہے ہیں, جن کا ڈائریکٹلی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں تعلق ہے فروری 8 کے الیکشن سے. سپریم کورٹ میں آج بہت اہم سماعت ہوئی. وہ سماعت جو تھی وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھی
کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے یا وہ پی ڈی ایم کی جو مختلف جماعتیں ہیں ان کو ملنی چاہیے، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے دنوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اب اتنا اہم کیس ہے کہ مورلیس فل کورٹ جو ہے اس کو سن رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کے سب سینئر ججز بیٹھے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد کی سیٹس کے اوپر جو الیکشن ہوا ان کے ٹریبیونلز میں جو کیسز ہیں ان حوالے سے ایک بہت اہم کیس چل رہا ہے۔ ان دونوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب صاحب، کورٹ پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ یہ کورٹس کو کور کرے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی ثاقب صاحب، سپریم کورٹ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ آج بہت اہم سماعت ہوئی، کافی عرصے کے بعد ہوئی، کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کہ موڈ پتہ چل رہا ہے ججز کا کس طرف بات جا رہی ہے؟ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں کافی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن اس لحاظ سے ہے کہ جو کیس ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی۔ یہ ایک شک ہے جس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں یہ لارجر بینچ پہلے کہا گیا تھا، پھر فل کورٹ 13 ججز کی بیٹھی ہے۔ کنفیوژن اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹس جو ہے ان کی آج ایک دو دفعہ آبزرویشن آئی کہ اگر یہ نشستیں ان کو نہیں ملتی یا انہوں نے الیکشن نہیں لڑا بطور پولیٹیکل پارٹی، پی ٹی آئی ایس آئی سی کا ذکر کر رہے تھے، تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ملیں گی۔ لیکن اس میں جو بینچ ہے اس کی میجورٹی، اس کے یہ سوال تھا، جسٹس منصور علی شاہ ان جو ہے وہ بڑا مشہور ان کا آبزرویشن ہے کہ اگر 200 لوگ آزاد جیت جائیں تو پھر کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ متناسب نمائندگی پھر کیسے ہوگی۔ پھر ایک اور وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر ایک جس طرح خیبر پختونخوا میں ہے کہ جے یو آئی ایف کی 3 نشستیں ہیں تو ان کی 7 مخصوص نشستیں بن رہی ہیں، تو یہ جو پیرامیٹر ہے یہ کیسے ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو ریپریزنٹیشن ہے، پبلک ریپریزنٹیشن ہے کہ پبلک کا جو ووٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو دیا ہے وہی ریفلیکٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں۔ تو اس کے پیچھے جو وزڈم ہے آئین کا، تو اس کو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے پھر ایک بڑی امپورٹنٹ، وہ تو بڑی اف آئی میں آپ کو بات کاٹ رہی ہوں کہ وہ تو بات کر رہے تھے کہ جمہوریت کی اور ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے، اور بار بار سلمان اکرم راجہ کو کہتے رہے کہ آپ سچ بولیں۔ ایک چیز جو ہے نا آپ وہ ہنس کے خاموش ہو گئے۔ ایک چیز سپریم کورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہے 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ۔ اس حوالے سے ایک عجیب سی بات آج پتہ چلی ہمیں کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب مختلف ججز، جسٹس منیب، جسٹس اطہر من اللہ، مختلف ججز یہ بات جب کر رہے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ، کیونکہ پچھلی سماعتوں پہ بینچ کی جانب سے یہ بھی آیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے شاید وہ سمجھا نہیں، اس کی تشریح ٹھیک نہیں کی، تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو 2 فروری کو الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے غلط تشریح کی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے تو اب سپریم کورٹ کو ہی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو چیف جسٹس جو ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے تھے کہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان تھے، الیکشن کمیشن نے ان کو 1 سال دیا، انہوں نے خود الیکشن نہیں کروایا، 8 لاکھ ان کے ممبر تھے، تو تمام کا اپنا اپنا حق تھا تو وہ پورا نہیں کیا گیا، مطلب وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، تو وہاں پہ انٹرپٹ کیا۔ اور جو فیصل صدیقی نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر التوا ہے، پینڈنگ ہے، اور اس کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ پچھلی سماعت میں بھی جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی تھی۔ تو اس میں حیران کن بات یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ نظر ثانی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ یہ ویسے میرے لیے بطور کورٹ رپورٹر حیران کن بات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر آپ کے خیال میں جو رجسٹرار ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوں گے چیف جسٹس صاحب کو؟ رجسٹرار ہو ہی نہیں سکتا نہ بتائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو نارمل جو کیسز ہوتے ہیں ان کا بھی نوٹس میں ہوتا ہے، ان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کیس ان کے نوٹس میں نہ آیا ہو۔ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جن پہ اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے، مطلب 13 جنوری کہاں اور آج جو ہے وہ 24 جون ہے،
تو اگر 13 جنوری کے اینڈ پر بھی انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے تو 4 ماہ ہو گئے ہیں، تو یہ پتہ نہیں تھا، یہ میرے لیے حیران کن ہے. اور ایک پینڈنگ میٹر میں بار بار اس پہ بات کرنا اور بھی حیران کن تھا. اس کے علاوہ بس بریک لینی ہے یہاں، اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، بٹ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی بات کرنی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے. ثاقب صاحب سنیں آج انجم وکیل صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ واقعہ پیش آیا ہے. انجم وکیل صاحب نے ایک الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں کہا کہ جسٹس جہانگیری جو ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری جو الیکشن ٹریبیونل ہیڈ کر رہے تھے، ان کے حوالے سے توہین امیز الفاظ انہوں نے نیپوٹزم اور باعث اور اس قسم کے الفاز استعمال کیے تھے، انگریزی تھیسورس میں سے نکال کے. اس میں پھر آج ان کو بلایا گیا تھا. ان کو پہلے تو کہا پڑھیں جو ہے انگریزی جو ہے وہ پڑھیں جو آپ نے لکھی ہے. تو پہلے تو وہ معذرت کرتے رہے، پھر ان سے پڑھا نہیں گیا، پھر کافی شدید برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقربا پروری اور اس قسم کی جو بات آپ نے جج کے حوالے سے آپ نے لکھ دی ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے، وکیل آپ کے بغیر کیسے یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ان کا جو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو اس کے بعد عدالت نے اب شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. MNA ہے وہ، اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کی یہ جو ہے وہ یہ جو سیٹ ہے یہ بھی جا سکتی ہے ویسے بھی. لیکن اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، بٹ ویسے صرف کنٹیمپٹ میں ہی. لیکن انٹرسٹنگ اس میں اب یہ ہے کہ ایک تو جو ٹریبیونل تبدیلی کا آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، تو اس پہ ٹیکنیکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹریبیونل جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. اور ان پر اعتراضات تو ویسے مسلم لیگ نون کے 3 MNAs کو مختلف تھے، لیکن میں ان کو بالکل سادہ سا کرتا ہوں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بار بار یہ مانگ رہے تھے کہ فارم 45 لے کے آئیں، ساتھ ایفیڈیوٹ. سر اب ECP کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ جو انہوں نے ٹریبیونل بحال کر دیا ویری کوئکلی؟ نہیں ابھی نہیں آ سکتا کیونکہ انٹرم آرڈر ہے. ابھی 9-10 جولائی کو گیا ہے کیس، پورا فیصلہ آئے گا پھر ہی آ سکتا ہے. فی الحال اسلام آباد کی حد تک جسٹس جہانگیری جو ہے جاری رکھیں گے اپنی کارروائی جاری رکھیں گے تو وہ پروسیڈنگ. سر ایک اور ویسے تو اس کا تعلق فروری 8 سے نہیں ہے، بٹ مسنگ پیپل کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میں ہم نے بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس دیکھی. پہلے جو ہمارے شاعر ہیں احمد فراد صاحب، ان کے حوالے سے جسٹس کیانی نے بہت ایفرٹ کیا. وہ ایک اور بھی کوئی آزاد جموں کشمیر کے انفورس ڈس اپیرنس کا کیس سنا گیا پچھلے تقریباً 20-25 دن میں 3 کیسز جو ہے وہ ریزالو ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بندے کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چل جانا اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ایک تو احمد فراد کہ ان کا پتہ چلا، چھوٹی سی ہمارے لیے خوشی ہے کہ بندے کا پتہ چل گیا، ان کی ضمانت ہو گئی. ایک یہ سوہان ہے اسلام آباد کا جو ایکسپریس وے پہ ایریا، اس میں بھی ایک لڑکا تھا شاید کشمیر کا یا ادھر کہیں کوئی، تو اس کو بھی اٹھایا گیا. تو اس کا بھی مسنگ پرسن کا کیس جسٹس کیانی کی عدالت میں آیا تھا. انہوں نے آرڈرز کیے، دین ان کا پتہ چل گیا کہ CTD پنڈی کے پاس ان کی FIR ہے. اگرچہ وہ جو درمیان کا ایریا ہے وہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب پٹیشن آئی تو اس کے بعد ایک FIR آ گئی. آج خواجہ خورشید ایک آزاد کشمیر کے شہری تھی، ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا پچھلے 6 جون سے آنورڈ جو ہے نا. تو آج پھر سر کو خاص بتا دیا گیا عدالت کو کہ کشمیری پہلے مطلب بہت کوئی خاص وجہ کہ اب کشمیری غائب ہو رہے ہیں، کچھ پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں؟ آج کی جو تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ریٹائرڈ فوجی ہیں، آرمی میں تھے وہ، تو اس میں جاسوسی کے الزام میں کیا گیا ہے. احمد فراد شاید شعر زیادہ جو وہ لکھتے تھے تو ان کے اوپر یہ ہوگا. تیسرے جو تھے ان کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کشمیر والا بھی، لیکن میرا خیال ہے کیس ٹو کیس ہیں چیزیں جہاں پہ جس وجہ سے لوگوں کو. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالنا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.